बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नूरी। जी नाज़रीन, आज जुमे का दिन है। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके साथ ही नाज़रीन, जिस तरह आज जुम्मा है तो जुम्मे पे काफ़ी लोगों के जो है आज वीकेंड स्टार्ट हो गया, काफ़ी लोग जो है घर में मौजूद होंगे और जो हमारे घर की ख़वातीन हैं वो नाश्ता बनाने में मसरूफ़ होंगी, फैमिली को जो है वो टाइम दे रही होंगी। तो उसके साथ साथ हमारे साथ आज गेस्ट भी मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी सारी रहेगा और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जिस तरह आपको पता है मार्च का महीना कभी इतना गर्म नहीं हुआ, लेकिन अब हम देख रहे हैं मार्च के महीने में इतनी जल्दी गर्मी आ गई है। बदलता मौसम जो है वो काफ़ी जो है हम लोगों को फील हो रहा है। मौसम बहार भी साथ साथ चल रहा है, लेकिन गर्मी जो है उसकी शिद्दत में दिन ब दिन जो है वो इजाफा होता जा रहा है। तो आपने अपना भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि बदलता मौसम जो गर्मी है, और आपको तो पता है मुल्तान की जो गर्मी है वो तो बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो चलते हैं अपने गेस्ट की जानिब, उनसे आपका तारुफ करवाते हैं और फिर बातचीत का सिलसिला जो है वो चलता रहेगा। सबसे पहले आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मोहम्मद इकबाल बलोच साहब, जो कि हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूं। आपके मिजाज बखैर हैं? आप ठीक हैं? सुबह बखैर रोटी? बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी फहद मिर्जा, जो कि आरजे रेडियो भी है और सिंगर भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, आपको पता है कि आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है वो है जी आज नेकी की बात। हमारे साथ जो है अल्लामा साहब मौजूद होंगे, देखते हैं कि वो हमें आज कौन सी अच्छी बात बताने जा रहे हैं। सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों और मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है, जब आदमी दुनिया से जाता है तो उसके माल के साथ कितने हुकूक मुताल्लिक हो जाते हैं। तो शरीयत मुतहरा का ये हुक्म है, जब आदमी दुनिया से चला जाए तो उसके माल में से सबसे पहले अगर कोई वारिस या कोई शख्स तजहीज़ व तकफीन का ख़र्चा अदा न करना चाहे तो इस मरहूम के माल में से तजहीज़ व तकफीन का ख़र्चा अदा किया जाएगा। तजहीज़ व तकफीन का, कफन दफन का ख़र्चा सबसे पहले इस मरहूम के माल में से अदा किया जाएगा। ये इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ कि एक दिन आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है। हमारे यहाँ ये होता है कि विरासत तकसीम की जाए, नहीं, सबसे पहले मरने वाले के माल के साथ जो 4 हुकूक मुताल्लिक होते हैं, सबसे पहले उसके माल में से दरमियाने दर्जे का ख़र्चा किया जाएगा, कफन दफन का। अगर कोई वारिस ना देना चाहे, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी आपको भी अहकामात शरइया पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 सुबह आमीन। और इसके साथ ही नाजरीन, अल्लामा साहब ने हमें बहुत अच्छी बात बताई और आज हम नाजरीन जैसे आज देख रहे हैं कि आज शब बारात होगी और दुआओं का, इबादतों का सिलसिला आज जारी सारी होगा। बहुत सी इबादत जो मसाजिद हैं उनको जो है बड़ा चरागां किया जा रहा है, बड़ा उस पर काम किया जा रहा है। आज से इबादतें होंगी। आपने भी हमें अपनी दुआओं में याद रखना है, अपने लिए खास दुआएं करिएगा, हमारे मुल्क के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करिएगा। वापस चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। फिर सबसे पहले तो आपसे जानेंगे आजकल क्या हो रहा है, बदलता मौसम जो है वो किस तरह लोगों पे असरअंदाज हो रहा है। जी देख रहे हैं कि आजकल गर्मी का सीजन शुरू है और बहुत शिद्दत की गर्मी अभी से पड़ने लगी है। मुल्तान वैसे भी गर्म मशहूर है मौसमों के लिहाज से, और आपको पता है कि ये हमारा गर्मी का जो सीजन है ये हमेशा मौसम खिज़ा और बहार के बाद आता है, और पहले सर्दी होती है और हर बंदा भी अंदर ढका छुपा होता है, और जो हशरातुल अर्ज जो है वो भी जमीन के अंदर छुपे होते हैं। जो ही दर्जा हरारत जमीन का बढ़ता है तो जमीन के जो कीड़े मकोड़े और हशरात हैं, अंदर के खतरनाक किस्म के जानवर जो हैं वो भी बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसके बाद से जो है ना अपना ये इंसेक्ट बाइट जो होता है, जिस्म को काट भी देते हैं, उससे भी इंसान काफी मुतासर होता है। और दूसरा ये है कि ये वो मौसम है कि जिसमें इंसानों का सफर एक जगह से दूसरी जगह तक बहुत ज्यादा होता है। एक तो ये है कि ये दिन लंबे हो जाते हैं, छुट्टियां आ जाती हैं,
اور پھر لوگ جو ہے نا اپنی گرمی کی چھٹیاں انجوائے کرنے کے لیے، ان کو گزارنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں، عزیز اور رشتہ داروں کے اقارب کے ہاں جاتے ہیں، دوستوں کے ہاں جاتے ہیں، سیر و تفریح کا سلسلہ ہوتا ہے، ٹھنڈے مقامات کی طرف جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ان لوگوں کو چاہیے ہمیں خصوصی طور پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کے لیے اپنی صحت کا خصوصی طور پہ خیال رکھتے ہوئے گرمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس میں چونکہ دن بڑا اور لمبا ہوتا ہے اور سورج کی جو تمازت ہے، اس کی شدت ہے، وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور صفحے لمبے کرنے کی وجہ سے پھر یہ ہے کہ اپنا لو کی وجہ سے ہماری جلد بھی متاثر ہوتی ہے، ہماری صحت بھی متاثر ہوتی ہے. اور یہ وہ موسم ہے کہ جس کے اندر پسینہ زیادہ آتا ہے اور پانی کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے. پانی انسان کے لیے صحت ہے، زندگی ہے. پانی کے بغیر تو پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کے لیے کہ پانی صاف ستھرا ہو، شفاف ہو، اور وہ پینے کے قابل الائق ہو. آلودہ پانی نہ ہو. پانی کو صاف کر کے اور دیکھ کے جناب اس کو پئیں، کہیں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی تنکے، کوئی ایسی چیز علائش نہ ہو جو ہماری صحت کے لیے نقصان کا باعث بن جائے. بالکل. اور پانی خصوصی طور پہ چھوٹے بچے، ہر بچے سے لے کے چھوٹے سے لے کے بڑے تک کے لیے ضروری ہے. اور عمومی طور پہ بعض اوقات پانی کا زیادہ استعمال بھی جہاں یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، زندگی ہے، صحت ہے، وہاں یہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے. خصوصی طور پہ 6 ماہ سے کم عمر کے بچے جو ہیں، اگر ہم ان کو پانی زیادہ پلانا شروع کر دیں گے، 1 اونس تک کا پانی بھی ان کی صحت کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ اس بچے کے، چھوٹے بچوں کے جسم کے اندر تقریباً 75% بذات خود پانی موجود ہوتا ہے. اور اس لیے ہم معالج حضرات بعض اوقات منع کر دیتے ہیں کہ بچے کو 6 ماہ تک آپ نے پانی نہیں پلانا، صرف ماں کا دودھ استعمال کرائے، وہ لیکوڈ میں. اور اسی طرح بڑا بندہ ہے تو وہ بھی ذرا احتیاط کرے، کیونکہ بڑے آدمی کے جسم میں تقریباً 65% پانی ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور یہ جب پانی کی ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، شدت کی پیاس لگتی ہے، جسم خشک ہونا شروع ہو جاتا ہے، پیاس زیادہ لگتی ہے، زبان خشک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو ہمیں پانی کی حاجت پڑتی ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں مناسب مقدار میں پانی استعمال کرتے رہنا چاہیے. بالکل. اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو ہے نا درجہ حرارت کو مینٹین رکھتا ہے، اور ہمارا درجہ حرارت قدرتی طور پہ جو ہے نا 98.4. جب یہ بڑھ جائے، شدید ہو جائے، تو ہمارے جسم میں جو ہے نا بیماری، بخار، تپش اور جلد کی رنگت جو ہے نا سرخ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہیٹ سٹروک کی کیفیات ہم میں آ جاتی ہیں. خصوصی طور پہ ہیٹ سٹروک میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو پسینہ زیادہ آتا ہے، پسینہ زیادہ آنے سے ہمارے پانی کے جو نمکیات ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں اور ڈی ہائیڈریشن کا عمل شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ چکر آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جلد جو ہے وہ سرخ ہو جاتی ہے. بالکل. اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. فہد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فہد، سب سے پہلے تو آپ کے بارے میں جاننا چاہیں گے کیا آج کل مصروفیات ہیں آپ کی؟ مصروفیات اب پہلے جب شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا، شادی ہو گئی ہے؟ ہاں، ہو گئی. تو اس وقت مطلب کہ کچھ شرما کیوں رہے شادی؟ شرما نہیں رہا. نہیں، میری مما بھی دیکھ رہی ہیں. ہاں، مما بھی دیکھ رہی ہے. تو جب شادی نہیں ہوئی تھی اس وقت مطلب کہ کچھ ایسا فیل ہوتا تھا، بس مما پاپا دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، عیاشی مار رہے ہیں، چیل مستی، یہ چیز ہوتی تھی. لیکن شادی کے بعد یہ سب کچھ پیچھے رہ گیا. رسپانسبلٹی بڑھ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس کے بعد پھر FM تو پہلے بھی کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ اب پارٹ ٹائم ایک جاب بھی ہے، اور اس کے علاوہ آن لائن ورک بھی سٹارٹ کر دی ہے. اچھا، تاکہ ارننگ میں اضافہ ہو. اینڈ ارننگ بیسکلی جو ہے جہاں سے آپ کو سکلز حاصل ہوں آپ اسے پک کریں، بالکل وہی آپ کی ارننگ کے سورسز بنیں گے. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میرے ساتھ میرے والدین کی دعائیں ہیں، اور کوشش اپنی طرف سے پوری کر رہا ہوں کہ جس مقام پر میں پہنچنا چاہتا ہوں، جو میرا ٹریڈ ہے، جو میرا گول ہے، میں وہاں تک، جہاں تک میں پہنچنا چاہتا ہوں وہاں تک بہت جلد پہنچ جاؤں. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور کہتے ہیں نا ماں باپ کی دعائیں جو ہیں وہ تو بڑی ضروری ہوتی ہیں. وہ جب آپ کے ساتھ ہیں تو پھر آپ کا بیڑا پار ہے. بالکل پھر تو کسی چیز کا نہ ڈر ہے نہ خوف ہے. تو اچھا یہ بتائیں کہ ریڈیو کا شوق کیسے ہوا؟ ریڈیو میں کیسے آئے؟ ریڈیو کا شوق تو مجھے نہیں تھا، بٹ میری والدہ صاحبہ جو ہیں وہ FM بہت سنتی تھی. اکثر وہ کہتی تھی کہ یہ جو آرچیز ہیں یہ اچھے اچھے سانگ نہیں لگاتے.
تو میں ہماری پسند کے مطابق ہاں یہ جی لگاتے بالکل ہیں۔ بالکل تو پھر میں نے اپنی مما کو کہا کہ میں اب ایسا کرتا ہوں، میں خود ہی FM اسٹیشن جاتا ہوں، میں خود ہی وہاں پر بیٹھ کر آپ جون جون سے گانے کہیں گے میں وہی ایز اٹ از وہی صحیح ہے۔ لسٹ میں پلے کیا کروں گا۔ تو مما نے مجھے کہا کہ نہیں، وہاں پر آپ ابھی چھوٹے بچے ہو، میں 8th کلاس میں تھا اس وقت، اچھا، تو مما نے مجھے کہا کہ آپ ابھی چھوٹے بچے ہو، آپ نہ جاؤ۔ تو پھر میں نے بہت ضد کری، میں خود ہی پیدل چلتا ہوا روڈ پر پہنچ گیا وہاں پر۔ جب FM اسٹیشن کے باہر گیا صحیح۔ تو وہاں کے گارڈ تھے، وہ کہتے بیٹا آپ بچے ہو، میں نے بڑی ضد کری ان کے سامنے، تو انہوں نے مجھے اندر لے کر گئے، میں وہاں کے جو آنر تھے ان سے ملا، تو میں نے انہیں کہا کہ میں RJ شپ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا ابھی آپ بچے ہو، تو میں نے کہا نہیں سر، جو آپ کا RJ اندر شو کر رہا ہے میں ان سے اچھا کر لیتا ہوں، میں نے انہیں چیلنج کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے پہلے تو مذاق سمجھا، لیکن پھر انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں ہاں، آپ کہ آئیں۔ بچہ کہہ رہا ہے ہاں تو جی، دیکھتے بالکل ہیں کتنی اس کے اندر جو ہے وہ بالکل صلاحیت بالکل موجود ایسے ہی ہے۔ ہوں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ایک چھوٹا بچہ ہے نا، وہ بھی اکثر عقل کی بات کر جاتا ہے، لیکن ہم لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں ایسے اسے۔ ہی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اسٹوڈیو لے کر گئے، مجھے کہتے بیٹھیں آپ بولیں ادھر، یہ جو RJ شو کر رہے ہیں ان کے ساتھ بات کریں۔ تو اس وقت میری مما جو ہے نا مجھے اپنے ادھر ادھر جہاں بھی جاتی تھی نا، پھوپھو کے گھر، چاچو کے گھر یا پھر ہاں ہاں، نانوں کے گھر، تو ہم ساتھ جاتے تھے۔ تو وہاں پر جب ہم ٹرین میں جاتے تھے تو راستے میں جتنے اسٹیشنز ہوتے تھے نا، میں سارے اسٹیشنز کے نام یاد کرتا تھا۔ اچھا، ہاں جی۔ تو وہاں جب میں بیٹھا تو میں نے سلام کیا، اس کے بعد جو میرے لسنرز تھے میں نے انہیں ویلکم کرنا تھا، تو میں نے سارے شہروں کے نام لیے جو مجھے یاد تھے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ شہروں کے نام لیے۔ اس کے بعد میں نے پھر کہا جہاں جہاں سے آپ مجھے سن پا رہے، مطلب کہ یہ میں نے پوری اسپیچ تھی، آئی تھنک میں 7 سے 8 منٹ میں بولا، اس کے بعد میں خاموش ہو گیا۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا اتنا بہت ہے جتنا آپ بول گئے جتنا آپ بول گئے ہیں۔ ہاں، صحیح۔ تو بس والدین کی دعائیں تھیں، تو انہوں نے مجھے ایک شو دیا، تو میں نے وہاں سے سٹارٹ لیا آہستہ آہستہ، سیکھتا سیکھتا آج الحمدللہ اس مقام پر ہوں، آپ کے ساتھ بھی موجود ہوں۔ بالکل بالکل۔ اور کتنا یہ سفر کیسا رہا آپ کا ریڈیو کے؟ اب آپ نے سٹارٹ کیا، کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو؟ ریڈیو سٹارٹ کی ہوئے آئی تھنک مجھے 5 ایئرز ہو گئے ہیں۔ 5 ایئرز ہو گئے، تو کیسا رہا یہ ایکسپیرینس؟ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، بہت کچھ غلط صحیح میں فرق پتہ چل گیا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے اندر جو تھوڑا بہت شعور ہے وہ اسی سے آیا ہے، جو کچھ بھی آج میں ہوں، جس مقام پر ہوں، تو ریڈیو جو ہے ریڈیو کی بدولت۔ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے، واقعی ریڈیو ہو گیا، ٹی وی ہو گیا، یہ ایک ایسے پلیٹ فارم ہیں جو آپ کو سیکھنے میں بہت کچھ آپ مدد کرتے ہیں آپ کے۔ آپ اپنی لائف کو کس طریقے سے کس طرح فیس کر سکتے ہیں، پرابلمس کو کیسے فیس کر سکتے ہیں، چیلنجز کو کیسے فیس کر سکتے ہیں، ہر چیز کو آپ سیکھ جاتے ہیں، ان کا حل بھی سیکھ جاتے ہیں کہ کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے۔ بالکل بالکل ایسے ہی ہم لوگ لگاتے ہیں نا امید، ہاں، امید لگا بیٹھتے ہیں کہ یار ایسے ویسے۔ جو ریڈیو ہے نا یہ آپ کو یقین پر مطلب کہ آپ کو اتنا اندر سے پختہ کر دے گا کہ آپ FM پر اتنا بلیو کریں گے، ان کی باتوں پر اتنا بلیو کریں گے۔ ایک دیکھیں ہم لوگوں سے امید لگاتے ہیں، امید جو ہے نا انسان کو بہت زیادہ ویک کر دیتی ہے، بہت ویک کرتی ہے، اور یقین جو ہے وہ انسان کو بہت طاقتور بناتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ فار ایگزامپل میں ایک مجھے بلیو ہے کہ میرے سامنے سمندر ہے، اور مجھے یہ بھی بلیو ہے کہ میرا خدا میرے ساتھ ہے اور میں اسے پار کر جاؤں گا۔ ایک انسان کا جو یقین ہے نا وہ اگر انسان کا پختہ ہو نا، طاقتور ہو، میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے جو انسان نہ کر سکتا ہو، بالکل ایسے ہی ہے۔ ہر کام کر سکتا ہے انسان۔ ممکن اور ناممکن جو ہے وہ ہم لوگ خود ہی بنا رہے تھے، اگر ہمارا یقین جو ہے نا وہ اگر اللہ کے ساتھ پختہ ہے تو بس پھر آپ جو ہے کوئی کام نہیں آپ کا رک سکتا، آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سنگنگ کا کیسے پھر شوق ہوا؟ RJ تو آپ بن گئے، تو پھر سنگنگ کی طرف کیسے آئے؟ سنگنگ کی طرف میں اسکول لائف میں تھا تو میں بہت زیادہ حقلاتا تھا، بول نہیں پاتا تھا، تو اسٹوڈنٹس بھی مجھ پر ہنستے تھے، میرے ٹیچرز بھی بہت زیادہ، ایک لفظ بھی نہیں بول پاتا تھا۔ تو اینول گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہوئی تو میرے فرینڈز نے میرا وہاں پر نام لکھوا دیا، تو میں ادھر اس دن میں اسکول نہیں گیا تھا۔ تو نیکسٹ ڈے جب میں آیا تو ٹیچرز نے مجھے کہا کہ بیٹا آپ نے ریہرسل کرنی، آ جائیں ہمارے ساتھ۔ میں بہت کنفیوز ہوا، میں نے کہا میں نے تو کوئی نام نہیں دیا، میں نے ٹیچرز کو کہا لیکن وہ نہیں مانے۔ تو جب پارٹی والے دن جب میں گیا تو انہوں نے مجھے ہاتھ پکڑ کر سٹیج پر کھڑا دیا، مائک ہاتھ میں تھما دیا میرے،
تو میں نے مائک لے کر میں گا تو نہیں پایا, ایک لفظ بولا, اس کے بعد ہکلا پن جو میرا تھا اتنا بہت زیادہ, تو میں بہت زیادہ رویا, گھر آ گیا واپس. اس کے بعد بس میرے اندر ایک جنون تھا کہ اب میں نے کچھ بننا ہے. آج جو لوگ مجھ پر ہنس رہے ہیں ان کے سامنے خود کو ثابت کرنا ہے. تو وہیں سے پھر میں نے بس سوشل میڈیا پر میں نے اینڈرائڈ فون لیا, سوشل میڈیا پر لائیو براڈ کاسٹ اسٹارٹ کری. لوگ کہتے تھے کہ آپ شیشے کو دیکھ کر بات کریں, آپ کی جو زبان ہے یہ سیٹ ہو جائے گی. تو میں نے اسی کو فالو کیا, انسٹاگرام ادھر ادھر, مطلب کہ جہاں پر بھی یہ سوشل میڈیا وہاں پر میں نے لائیو براڈ کاسٹ اسٹارٹ کی. تو پہلے تو لوگ مجھے دیکھ کر بہت ہنستے تھے کہ ہکلا رہا ہے, ایسے کر رہا ہے, ویسے کر رہا ہے, لیکن آہستہ آہستہ جو میری آواز ہے وہ ٹھیک ہوتی گئی. تو جب میری آواز ٹھیک ہوئی تو میں نے پھر گانے سٹارٹ کیے, اپنے بھائی کو فالو کیا. بھائی میرے کو بہت زیادہ شوق تھا لیکن وہ گاتا نہیں ہے, ابھی بھی شوق ہے لیکن وہ گاتے نہیں ہے. تو میں اپنے بھائی کو ہی دیکھ کر مطلب کہ آگے بڑھتا رہا. صحیح. اپنے گانے میں نے بنائے اور الحمدللہ بس آج جو بھی ہونا اپنے والدین کی وجہ سے. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہے اور کافی سارے لوگوں کو اس سے موٹیویشن بھی ہوگی کہ دیکھیں آپ اپنی کمزوری کو جو ہے وہ بالکل نا امیدی کی طرف مت لے کے جائیں. بالکل. آپ نے اگر آپ کے اندر کوئی ویکنس ہے بھی تو اس کو آپ اسٹرانگ کریں, خود کو اسٹرانگ ثابت کریں نا. بہت سارے لوگ اس چیزوں سے بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں, اینزائٹی میں چلے جاتے ہیں, ڈپریشن ہو جاتا ہے, پھر آگے ان میں جو ہے کانفیڈینس لیول ان کا جو ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے, وہ کسی چیز کو فیس ہی نہیں کر پاتے. سیلف کانفیڈینس ہے سب سے بڑی بات. انسان کا سیلف کانفیڈینس ہی اسے آگے لے کر جاتا ہے. آپ جو بات بول رہے ہیں آپ کو اتنا خود پر بلیو ہو کہ میں جو بول رہا ہوں میں ٹھیک ہوں. دوسرا جو انسان کہہ رہا ہے وہ غلط ہے, جو میں بول رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. یہی آپ کا سیلف کانفیڈینس ہے. ہمیں چاہیے اپنے ارد گرد کا ہم جائزہ لیں, اپنے بچوں میں, اپنے ارد گرد جو آپ کے دوست ہیں, ریلیٹیوز ہیں, ان کے اندر ہم سیلف کانفیڈینس کو بوسٹ کریں. کیونکہ سیلف کانفیڈینس ہی سب سے بڑی, خود کو موٹیویٹ کرنے جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے. بالکل بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میم میں بات کر رہا ہوں شلکوٹ شہر سے. جی جی, کیا کہنا چاہیں گے؟ تو میم میں آج یہ بات کر رہا ہوں راجہ زیب. تو میں بھی پہلے سلیکٹ تھا ایف ایم اسلام آباد میں 99 میں نا, اپنا 102 میں نا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں میم میں سلیکٹ نہیں ہوں. میم کیا کہہ رہے, سوری دوبارہ بولیے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں آج زیب بات کر رہا ہوں ایف ایم سے. جی جی جی. تو میں نے تقریباً 6 ماہ اس میں جاب کی ہے, تو اس کے بعد انہوں نے مجھے نکال دیا. انہوں نے آپ کو نکال دیا؟ اچھا. جی جی. پھر میں کوشش کر رہا ہوں تو مجھے کہتے ہیں اپنے بولنے کا ٹیلنٹ صحیح نہیں, یہ نہیں بول رہے اس بات میں. آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی جی, میں پھر دوبارہ جانا چاہتا ہوں. میں مجھے آسان طریقے سے. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاں, انہی کا کوئی ایشو ہے انہی کے ساتھ کا, جیسے ہکلانا پن ہوتا ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکال دیا گیا, تو کچھ ریزنز ہوں گی اس پہ, ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں. تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو. ہر ادارے کے نا کچھ رولز ہوتے ہیں, بالکل ایسے, اگر ہم اسے فالو نہیں کریں گے نا تو ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ظاہر سی بات ہے, آپ کے ایشوز تو پھر ہر جگہ چلتے ہیں, ان کو جو ہے وہ پرابلمز کو فیس کرنا چاہیے. بالکل, زندگی کا حصہ ہے پرابلمز. اچھا جی, مزید بھی بات چیت کریں گے. اچھا, جس طرح ابھی گرمیوں کا موسم کافی, آپ میں نے بھی بات کر رہے تھے کہ مارجر ڈی ہائیڈریشن کا مسئلہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے بچوں میں اسپیشلی. اب پانی کا استعمال جو ہے نا وہ بہت کم کر دیتے ہیں. سردیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں پانی تو ہم ایسے لگتا ہے کہ بہت ہی کم پیتے ہیں. گرمیوں میں جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن, تب بھی گرمیوں میں بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ پانی کم پیتے ہیں. جی, یہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے, کچھ مصروفیت کے سبب بھی ایسا نہیں کر پاتے, یا کہیں سفر میں لمبے جا رہے ہیں تو پانی کی بوٹل پاس نہیں ہے, تو یہ بھی اس کا ایک سبب ہو سکتا ہے. اور دوسرا یہ کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ موسم ایسا ہے کہ اس کے اندر جو ہے نا بیماریاں یا جو بھی وجوہات ہیں وہ ساری پانی کی وجہ سے بھی آ سکتی ہیں. تو اس کے لیے پانی کا, جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہماری ایک زندگی ہے, سمجھے, صحت مندی ہے, اور یہ ہے ضروری لازمی ہے کہ اس کو استعمال کرے بندہ, پینا چاہیے اس کو. اور دوسرا یہ کہ جب یہ کم ہو جائے گا, ڈی ہائیڈریشن ہو جائے گی,
تو اس میں جلد کے اندر جب خشکی پیدا ہو جائے گی، ہم اگر اس کو پکڑ کے یوں نکالیں تو وہ جلد جو ہے نا بالکل ہی پنچ جیسے ہو جاتی ہے، چٹکی کاٹتے ہیں وہ بالکل ہی وہ جو ہے چمٹ جاتی ہے ایک طرح کی، اور وہ نیچے خشک ہوتی ہے، واپس اپنے مقام پہ جلدی نہیں چلی جاتی، تو پھر جو ہے نا جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ چلیں اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین، ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بریک کے بعد حاضر ہیں جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا، ان کو بتا دیں کہ آج ہم ڈی ہائیڈریشن پہ بات کر رہے ہیں، ہیٹ سٹروک پہ بات کر رہے ہیں۔ فہد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ آر جے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ سنگر بھی ہیں، ان سے آج ہم دھمال بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے واپس آتے ہیں جب ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ڈی ہائیڈریشن کی۔ جی سر، ڈی ہائیڈریشن کی بات ہو رہی تھی کہ اس میں بتا رہا تھا کہ جب یہ کم ہو جائے، پانی کی کمی ہو جائے، نمکیات وغیرہ کم ہو جائیں، تو اس میں جو ہے نا پھر جسم کو جھٹکے لگنا شروع ہو جاتے ہیں، چکر آتے ہیں، متلی ہوتی ہے، قے ہو جاتی ہے۔ یہ اسی وجہ سے پھر قے اور متلی میں جو ہے نا پھر نمکیات بھی خارج ہو جاتے ہیں اور پانی بھی ہمارا کم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت ہو جائے اور نیم بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی ہے اس میں، تو فوری طور پہ اس کو فرسٹ ایڈ دینی چاہیے، اور اس کے بعد فرسٹ ایڈ دینے کے بعد ایک اچھے پریکٹیشنر کے پاس یا ہاسپٹل کی طرف جو ہے نا پیشنٹ کو ریفر کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ اس میں فرسٹ ایڈ دینے کے لیے پہلے تو یہ ہے کہ پانی کی جو ہے نا ٹھنڈے پانی کی تولیہ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا پانی سے بھگو لیں، یا کوئی بھی کپڑا بھگو کے اس کے جناب ماتھے کے اوپر، اور خصوصی طور پہ یا ٹھنڈے پانی کی بوتلیں بھر کے بغل کے نیچے اس کے رکھ دیں، تو اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ نارمل ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب مریض ہوش میں آ جائے تو اس کے بعد فوری طور پہ اس کو ہاسپٹل ریفر کر دیں آپ۔ اگر ایسی کیفیت نہیں ہے، ہاسپٹل دور ہے، نزدیک کوئی ایسی سہولت موجود نہیں ہے، تو اس کو آپ جو ہے نا جیسے کہ پانی میں نمک ملا پانی، خصوصی طور پہ نمکول جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یا ORS کہتے ہیں، وہ استعمال کروانا چاہیے۔ اس کا آج کل تو ویسے کافی سہولت ہے اور بنے بنائے ساشے بھی بازار کے اندر مل جاتے ہیں، لیکن جہاں کہیں اس کی سہولت موجود نہ ہو تو میں اس کا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو، سادہ سا ہے وہ۔ آپ ہر بندے کے گھر میں کچن میں چینی موجود ہے، نمک موجود ہوتا ہے، پانی ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ پانی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو پاک پانی صاف نہیں ہے تو اس کو گھر میں لے کے پہلے بوائل کریں، اس کے بعد اس کو چھانیں، اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کے اندر تقریباً 4 انگل جو ہے نا 4 انگل 3 سے 4 انگلی جیڑی ہے نا یہ اپنا اس میں ڈالیں آپ چینی، اور موٹی ایک پنچ جو ہے وہ آپ ڈالیں اس میں نمک، اور اس کو آپ جو ہے نا پانی کا جو ہے نا تقریباً آپ کے پاس 1.5 سے 2 لیٹر پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس بوائل کیا ہوا، اس کو مکس کر لیں اس کے اندر، اور اس کے بعد اس کو سنبھال کے رکھ لیں۔ اسی میں سے ہی جب یہ ٹھنڈا ہونا شروع ہو جائے تو آپ چمچ سے، یا بڑا بندہ ہے تو کپ سے بھی اس کو دے سکتے ہیں، آدھا کپ ایک ٹائم میں اس کو پلا دیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، عدیلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی میں عدیلہ بات کر رہی ہوں مظفر گڑھ سے، میرا سوال ہے فہد سے۔ اچھا جی جی، تو میں فہد سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ شادی کے بعد میں نے اپنے آپ کو لائف میں سیٹل کیا ہے، میں مطلب شادی سے پہلے موم ڈیڈ کے پیسوں سے چلتا تھا، تو میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ آپ جو نیو جنریشن ہے ان کو یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ شادی سے پہلے خود کو پہلے سیٹل کریں لائف میں، اس کے بعد شادی کریں؟ کوئی موٹیویشن ایسی کچھ اگر آپ نیو جنریشن کو دینا چاہیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ عدیلہ جو ہے وہ فہد کی سسٹر ہے، اور بہت شکریہ کال کرنے کا۔ اچھا جی، آپ کی جو ہے انہوں نے فوراً کال کر دی ہے کہ یہ کیا بات کی ہے آپ نے۔ ہاں فہد، آپ بتاؤ ذرا کیا کہنا چاہو گے؟ نہیں ویسے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ بہن کی کال آتے ہی جو ہے نا فہد کے اوپر ایسے جو ہے وہ زپ لگ گئی ہے کہ میں اب کچھ نہیں بول سکتا۔ چلو یہ بھی ویسے ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہماری ینگ جنریشن بھی جو ہے وہ ابھی سے بڑی محنت کر رہی ہے، اور وہ یہی چاہ رہی ہے کہ جتنا ہو سکے ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں، اور خود ہم جو ہے اسٹیبل بھی ہوں، اور اپنے گھر والوں کو بھی جو ہے وہ سپورٹ کریں۔ ایسا ہے نا؟ بالکل۔ ابھی بالکل نہیں بول رہے فہد، بالکل نہیں بولنا چاہ رہے اس ٹاپک پہ نا، کہ میں نہیں آنا چاہ رہا۔ اچھا ایسے تھا، ایسے لگ رہا تھا اس کا میوزک ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا خود ہی دل کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ جھومنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، صحیح ہے؟
اور جب آپ گا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فیلنگز جو ہے نا، آپ کچھ بھی بولتے ہیں نا، مطلب کہ پہلے وقتوں میں ایسے ہوتا تھا جب تک انسان اپنی زبان استعمال نہیں کرتا تھا ہم اس کے بارے میں نہیں جان سکتے تھے. لیکن آج کل کا جو دور ہے وہ ایسا ہے، یا آپ فیس امپریشن پڑھ لیتے یا باڈی لینگویج پڑھ لیتے ہیں. اب میں گا رہا تھا نا تو آپ نے میری باڈی لینگویج دیکھی تو آپ نے مجھے کہا کہ کس طرح کی کیفیت تھی جب آپ گا رہے تھے. تو جب میں گا رہا تھا تو بس یہی مجھے پتا تھا کہ دی بیسٹ میں نے پرفارمنس دینی ہے. جب بھی آپ صوفیانہ کلام جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک سرور ہوتا ہے. جو ایک تو جو گا رہا ہے اس کی اپنی ایک کیفیت ہوتی ہے، اور جو سن رہا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی بڑا جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک اچھی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. وہ اس چیز کو بڑا دل سے فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ بڑا اچھا اس کا مزہ آ رہا ہوتا ہے سننے کا بھی. تو اچھا بالکل بھی یقین کریں فہد، محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ آپ کبھی ہکلاتے بھی تھے. اتنا اچھا آپ نے گایا ہے ماشاءاللہ. آپ نے اپنی اس کمزوری کو جو ہے وہ سامنے نہیں آنے دیا اور اس کو ایک بھرپور طریقے سے ایک اچھے انداز سے اس کو پیش کیا ہے. کیا کہنا چاہیں گے؟ جس طرح ابھی ہماری ینگ جنریشن بھی ہے وہ ان میں بہت زیادہ کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، کس طرح وہ اپنے آپ کو جو ہے موٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو سائڈ پہ رکھ کے اور اپنے آپ کو ایک اچھا ثابت کر سکتے ہیں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا، دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کے اپنے یا پھر آپ کے بچے جو ہیں، اگر انہیں کہیں پر بھی پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع مل رہا ہے تو آپ اسے ضائع نہ جانے دیں. اسے لے کر جائیں، خود لے کر جائیں، تاکہ اس کے اندر اس کا کانفیڈینس بلڈ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر میں نے یہ آبزرو کیا ہے. صحیح. میں آپ کا نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہے. جو انسان فیس کر چکا ہوتا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ پھر وہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اشفاق احمد جویا جی بابل نگر سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میرا سوال میم ہے فہد بھائی سے. جی میں نے ان سے پوچھنا تھا کہ یہ جو آپ کو موسیقی کا شوق ہے گانے کا، اس کے لیے آپ نے باقاعدہ کسی سے تربیت بھی حاصل کی ہے؟ آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں؟ اور باقاعدہ مطلب گانے کے لیے ریاض کا بھی ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے، مطلب 24 گھنٹے میں آپ کو کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے ریاض کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی آواز اور آپ کے جو سر ہیں ان کا بیلنس برقرار رہے اور بہتر رہے. تو اس کے لیے آپ ریاض بھی کرتے ہیں یا کسی سے سیکھا ہوا بھی ہے آپ نے یا نہیں سیکھا؟ اور دوسری میری ایک رائے ہے، جی وہ تمام جو نیا ٹیلنٹ ہے جو شوق رکھتے ہیں گانے کے لیے، وہ 2 چیزوں کا خیال کریں. ایک تو مطلب وہ سیکھ کے آئیں، سیکھنا بہت ضروری ہے، سیکھنے کا عمل بہت ضروری ہے. اس کے بعد وہ جو شاعری ہے نا، الفاظ اس کا اچھے الفاظ کا کریں انتخاب. شاعری ان کی اچھی ہونی چاہیے. آپ دیکھیں عطا اللہ عیسیٰ کیلوی جو ہے ان کا سر سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن ان کو پوئٹری اچھی ملی، ان کی آواز درد بھری ہے اور ان کو شاعر اچھے ملے، کلام اچھا ملا اور دنیا میں آج ان کا نام ہے. بالکل اسی طرح آپ اپنا جو کلام آپ گاتے ہیں، جو بھی یہ تمام نیا ہے ٹیلنٹ، ان کو میری یہ رائے ہے کلام اچھا انتخاب کریں، کیونکہ آپ کو جب آپ سیکھ کے آئیں گے کسی چینل پہ، آپ کو ہمارے چینلز کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایک اچھا ٹیلنٹ جب سامنے آئے گا نا، اچھا کلام ہوگا اور جب سیکھ کے آئیں گے اچھی آواز سر میں گائیں گے تو پھر ہمارا ایک اچھا ٹیلنٹ کا پیغام پوری دنیا میں جائے گا. تو کائنڈلی فہد بھائی آپ بتائیے کہ آپ کسی سے سیکھ رہے ہیں اور باقاعدہ ریاض کر رہے ہیں یا؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی بہت اچھی رائے بھی دی انہوں نے اور بہت اچھا کوشچن بھی کیا، لیکن ہم اس کا جواب جانیں گے. ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے جو ہے کالر نے بڑا اچھا سوال کیا، فہد سے جواب لیتے ہیں. فہد آپ ان کے سوال کا جواب دیں. سیکھ رہے ہیں آپ؟ اپنے بھائی کو میں فالو کرتا آ رہا ہوں، بس جیسے وہ گاتے ہیں انہیں دیکھتا ہوں ویسے ہی گانے کی کوشش کرتا ہوں. ویسے میں نے ابھی تک کوئی ٹیچر بنایا تو نہیں، میں اپنے بھائی کو ہی اپنا ٹیچر مانتا ہوں کیونکہ میں نے جو کچھ سیکھا ہے اب تک جو سیکھا ہے وہ میں نے انہی کو دیکھ کر سیکھا ہے. تو بس میں بھائی سے ہی جو کچھ سیکھ رہا ہوں ابھی تک تو انہی کو فالو کرتا آ رہا ہوں. صحیح ہے. باقی انہوں نے جو بات کی تھی کہ شاعری اچھی ہونی چاہیے، شاعری کے ساتھ ساتھ اگر میوزک کمپوزیشن آپ کو اچھی مل جائے نا تو
آپ کا جو سانگ ہے یا پھر کوئی کلام ہے اسے میں کہتا ہوں 4 چاند لگ جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. یہ سارا جو پورے سانگ میں سب سے زیادہ جو گانے کو آگے لے کر جاتی ہے وہ ہے میوزک کمپوزیشن. آپ کی شاعری اچھی ہے, میوزک اچھا نہ ہو, اس کا کمپوزیشن اچھا نہ ہو تو بالکل پھر آپ جو ہے اس کو بھی انجوائے نہیں کر سکتے. بالکل ایسے ہی ہے. کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے گانے بھی ہیں جو مطلب کہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آتے, لیکن ان کی جو بیٹس ہیں اس پر ڈانس کرنے کو دل کرتا ہے. بہت سے ایسے ہیں. وہ اس کو وہ کرتے ہو. ہاں بالکل ایسے. ابھی ہم پرانے سانگ سنے تو وہ ایسے دل چھو لینے والے. بالکل ایسے ہی. ایسا لگتا تھا کہ آپ اپنے اوپر ہی آپ فیل کر رہے ہوتے تھے کہ اچھا یہ گانا ہمارے لیے ہی بنا ہے, یا ہم لوگوں کی فیلنگ جو ہم سوچ رہے ہیں اسی کو ہی وہ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا جی, اس میں مزید بھی ہم بات کریں گے, واپس اپنے ٹاپک کی طرف بھی آتے ہیں. اچھا سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ ہمیں کس طرح کی غذا استعمال کرنی چاہیے, گرمیوں میں کس طرح ڈائٹ ہونی چاہیے ہماری؟ دیکھیں گرمی کے اندر طرح طرح کے پھل فروٹ آئے ہوئے ہوتے ہیں بازاروں میں, ریڑیوں میں. خصوصی طور پہ پھلوں کا بادشاہ آم جو ہے وہ بھی جلوہ افروز ہوتا ہے. اپنا خربوزہ ہے, تربوز ہے اس موسم کے اندر, اور لیچی ہے, اور دوسرا یہ ہے نا اس حوالے سے آج کل ابھی امرود بھی چل رہا ہے. یہ چیزیں ہیں, اور ان کو استعمال جو ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ ان کے اندر پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے, اور یہ کھیرا ہے سمجھے, اس میں بھی تقریباً 96% جو ہے نا یہ پانی ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے اندر فائبر بھی ہے. یہ آپ کے جسم کے نمکیات کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے, اور ہمارے پسینہ زیادہ آنے سے یا کسی بھی تکلیف کی صورت میں, لو لگنے کی صورت میں جو ہے نا جو ہماری ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اس کو بھی, اس کی کمی کو پورا کرتا ہے. اور تربوز ہے اس کے اندر بھی پانی ہے, اور اس کے اندر فائبر بھی تھوڑی مقدار میں موجود ہے, کیلشیم بھی ہے, میگنیشیم بھی ہے, جو کہ ہماری ہڈیوں کی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے. اور یہ جو ہے نا اپنے خصوصی طور پہ اس طرح کے جو پھل ہیں اس موسم کے اندر وہ ہمارے چہرے کی نشو و نما کے لیے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں, رونق لاتے ہیں. اور جیسے خواتین کے اندر اور ہر بندے کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار کی خواہش رکھتا ہے, اور اس موسم کے اندر خصوصی طور پہ جلد جب متاثر ہوتی ہے تو جلد کی خشکی کو, اس کی ڈی ہائیڈریشن کو دور کرنے کے لیے پانی کا استعمال انتہائی ضروری ہے, جو کہ ان فروٹس میں موجود ہے کافی مقدار کے اندر. اگر چہرے پہ آپ اپنا خشکی ہے, بھربھرا پن ہے, تو آپ کہیں جانا چاہتے ہیں فنکشن کے اندر, تو آپ کے ہاں خربوزہ موجود ہے. خربوزہ جہاں کھا کے ہمیں اندرونی طور پہ جو کہ معدے کو بھی تقویت دیتا ہے, بھوک بھی لگاتا ہے, ہماری نشو و نما بھی کرتا ہے, گردوں کو بھی بہتر کرتا ہے, اس کے فنکشن کو, وہاں ہمارے چہرے کی رونق کو بھی بڑھاتا ہے. اس کے لیے آپ چہرے کا ماسک بھی بنا سکتے ہیں, اس کا جو چھلکا ہے اس سے. یہ تقریباً گرمی کے اندر کہیں جاتے ہیں فنکشن میں, یہ ضرورت پڑ سکتی ہے آپ کو, تو اس کے لیے تقریباً آپ لیں تقریباً کوئی 150 گرام کے قریب جو ہے نا آپ اس کا چھلکا لے لیں, اور اس کے اندر جو ہے نا آپ بیسن 1 چمچ اور 1 چمچ جو ہے آپ اس کے اندر وہ ملا لیں اراروٹ, اس کا آپ پیسٹ بنا لیں. اور یہ بنائیے گا, کوشش کریں کہ یہ دودھ کے اندر بنائیں. آپ اس میں تقریباً جو ہے 1 پاؤ کے قریب دودھ لے لیں, اس کے اندر اس کا پیسٹ بنا لیں, وہ آپ چہرے پہ لگائیں, اور کچھ دیر کے بعد جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو صاف کر لیں. آپ کا چہرہ تر و تازہ ہوگا, اور اس کے اندر جو ہے نا شائننگ کافی آئے گی, اور آپ گرمی کی جو تپش ہے آنکھوں سے, چہرے سے جو عیاں ہو رہی ہوتی ہے, وہ آپ اس کو اس سے دور کر سکتے ہیں ایزیلی. ارے کیونکہ ظاہر سی بات ہے گرمیاں آتی ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی سکن بڑی ڈل ہو جاتی ہے. جی بالکل. اچھا کیا یہ صحیح ہے کہ آپ نے نہار منہ جو ہے وہ 6 گلاس 8 گلاس پانی پینا ضروری ہے؟ اس کے لیے ایسا ہے کہ پانی کا استعمال انسان کی اپنی ضرورت پہ منحصر ہے. کہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ نہار منہ پانی پی لیں. موسم کی مناسبت سے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑتا ہے. بعض اوقات ہمارا معدہ جو ہے نا, اگر آپ اتنا زیادہ پانی پی لیں گے صبح کے ٹائم بغیر کچھ کھائے پیے نہار منہ, تو معدے کے مزاج کو آپ ٹھنڈا کر دیں گے, جو آپ کو بھوک نہیں لگائے گا. جب بھوک نہیں لگے گی تو آپ کھائیں گے کیا؟ حالانکہ قرآن شریف کے اندر ذکر ہے
वकुलू वशरबू, पहले खाओ फिर पियो। लेकिन ये हमें पानी का जहां तक इसका इस्तेमाल है वो हमें अपनी जरूरत के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपनी हाजत के मुताबिक किसी भी वक्त हम कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बात का जरा एहतियात करें कि आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के दरमियान जरूरत पड़ गई है तो आप पानी लें, वगरना उस दौरान आप पानी ना लें। क्योंकि आप जो ग़िज़ा खा रहे हैं पानी घटाघट आप इस्तेमाल करेंगे तो वो ग़िज़ा जो आपने खाई है वो अंदर जाके उसके के लिए से जो हमारे यहाँ जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम और जूसेस वगैरह बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे, और वो पानी जो ग़िज़ा है पानी मिलने की वजह से जैसे आटा गूंदा हुआ होता है मैदे के अंदर, उसके अंदर में वो कैफियत पैदा हो जाएगी। तो इसलिए मुतवाज़िन ग़िज़ा खाना बड़ी ज़रूरी है, और साथ साथ अपनी सेहत का, क्योंकि आप सेहतमंद होंगे तो आप हर काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा फहद, ये बताएं, जिस तरह हम रेडियो की बात कर रहे हैं तो पहले वाले रेडियो में और अब रेडियो में है वो क्या फ़र्क है, क्या देखते हैं आप, कितनी चेंजिंग्स आई हैं और मज़ीद लाई जा सकती हैं? फ़र्क कुछ ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि पहले आपको पता है कि किसी घर में टेलीविज़न होता था तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा सुनते थे रेडियो। तो अब जो है, अब आपको पता है हर घर में टीवी लाजमी देखा जाता है, तो इस वजह से बहुत कम सुना जाता है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो इसे सुनते भी हैं और फ्यूचर में इस फील्ड में आना भी चाहते हैं। कि आजकल का जो ट्रेंड है ब्रॉडकास्टिंग का, तो ब्रॉडकास्टिंग को लेकर बहुत से लोग इस फील्ड में इन्वॉल्व हो रहे हैं कि हम इस फील्ड में चाहें, यहाँ से हम एंकर भी बन सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना वो यही है, रेडियो। अगर आपने मीडिया में जाना है, मतलब कि मीडिया में आप आना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप यही है। लेकिन मैंने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं सोचा कि मैं इस फील्ड में आगे जाऊं, क्योंकि जो ज़ात मुझे यहाँ तक लेकर आई है उसने मेरे बारे में कुछ आगे सोचा होगा। मैंने तो बस सोचा था, आगे आया, आहिस्ता 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 वो ज़ात मुझे आगे लेकर आ रही। तो बस मतलब आप जो है रेडियो को कंटिन्यू रखेंगे, कि आपके जो भी एम्स होंगे, गोल्स होंगे, आप उनको भी साथ लेकर चलेंगे, लेकिन जो आपने रेडियो के स्टार्ट किया उसको भी जो है आप साथ साथ कैरी ऑन करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। तो अम्मा आप खुश हैं कि हाँ मेरे पसंद के सॉन्ग्स लगते हैं? हाँ, वो तो बहुत ज्यादा खुश हैं। वो तो कहती हैं कि मेरा बेटा एफएम पर जाता है, शो करता है, आरजे है, तो वो बहुत ज्यादा खुश हैं और मैं भी उनसे बहुत ज्यादा। जाहिर सी बात है, वो कहते हैं ना, आप माओं के तो वैसे बेटे और बेटियां दोनों जो हैं वो लाडले होते हैं। माओं के तो बच्चे, हर एक जो बच्चे जो हैं वो प्यारे, और वो कहेंगे सबसे प्यारे हमारे बच्चे हैं, सबसे अच्छे भी यही हैं। तो माओं के लिए तो औलाद जो है वो बड़ी प्यारी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। औलाद बाज़ औक़ात अपने वालिदैन को अपना आइडियल बनाती है। तो वालिदैन अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है और इनाम है। जी बिल्कुल, आपको कोई भी रिश्ता हो, लेकिन जो माँ बाप का एक रिश्ता आपके साथ है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, कोई बदल नहीं। और उस जैसा मुखलिस रिश्ता भी आपके पास कोई नहीं है। जिस तरह के हम दौर से गुजर रहे हैं वहाँ किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो माँ बाप का रिश्ता आपके साथ है, जो बॉन्डिंग है उनके साथ आपकी, वो जो है वो आपकी किसी के साथ नहीं हो सकती। जो बेहतरीन मशवरा वो आपको दे सकते हैं। किसी चीज का कोई ना कोई ताल्लुक का कोई मुतबादिल है, लेकिन वालिदैन का कोई मुतबादिल नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमेशा मैं भी अपने इस प्रोग्राम के जरिए यही कहूंगी कि आप अपने पेरेंट्स की लाजमी कदर करें, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो फिर दोबारा नहीं मिलते। आपको बहन भाई भी मिल जाएंगे, रिश्ते भी मिल जाएंगे, और लेकिन जो माँ बाप हैं वो आपको दोबारा नहीं मिलते। बिल्कुल ऐसे ही है ना। अच्छा, क्या आप हमारे नाजरीन को, जितने भी व्यूवर्स हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, नौजवान हैं, वो चाहते हैं कि हम आरजे बने, एफएम पे आए, तो उनको क्या आप सजेस्ट करेंगे, क्या टिप्स देना चाहेंगे? जैसे मैंने कोशिश की वैसे आप भी ट्राई करें। बस हिम्मत नहीं हारनी, मेहनत आपने करते रहना, क्योंकि लाइफ में बहुत से स्पीड ब्रेकर आते हैं। हम लोग ऐसा वक्त भी आता है कि हम खुद से हार जाते हैं। हम कहते हैं कि यार नहीं, बस इतनी बार हमने ट्राई करा फिर भी रह गए। इससे अच्छा हम किसी और फील्ड में इतना टाइम देते तो कहाँ से कहाँ होते। तो वो फिर वहाँ से जब लेफ्ट कर जाते हैं, 4 साल लगाते हैं, 5 साल लगाते हैं, तो उसके बाद फिर उन लोगों का जो फ्यूचर होता है ना, वो वहीं का वहीं फिर स्टॉप हो जाता है। 10 साल बाद भी मैंने अपने साथ के जो दोस्त थे
میں چھوٹا تھا اور اب آئی تھنک مجھے بہت عرصہ ہو گیا میں دیکھتا آ رہا ہوں کہ وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. انسان اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو مشکلات کو فیس کرنا پڑے گا. اس کے بغیر جو ہے آپ ہمت نہیں ہارنی چاہیے انسان کو ہمیشہ. اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ آگے بڑھتے رہیں. باقی اللہ پر چھوڑ دیں. باقی اللہ پر چھوڑ دیں. بالکل. اچھا جی، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں گرمیوں کے حوالے سے، کیا ان کو میسج دینا چاہیں گے؟ کس طرح وہ اپنی صحت اس موسم میں یہی کہوں گا کہ گرمی کے موسم میں اپنی صحت کا خصوصی طور پہ خیال رکھیں. گرمی کے موسم میں اگر آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے تو سر کو ڈھانپ کے نکلیں اور کپڑے آپ پوری آستین والے استعمال کریں اور مچھر سے بچنے کی کوشش کریں کہ اس موسم کے اندر مچھر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے رات میں خصوصی طور پہ، اور مچھر کے کاٹنے سے پھر ملیریا بخار بھی ہو سکتا ہے اور بھی دیگر امراض جو ہے نا اس موسم کے اندر ہوتے ہیں. اور خصوصی طور پہ گردوں کی صحت کا اس حوالے سے اس موسم کے اندر اپنا خصوصی خیال رکھیں. پانی کا استعمال مناسب مقدار میں کریں کیونکہ گردے ہمارے جو ہے نا وہ ہماری ایسی فیکٹری ہیں جو ہمارے اندر کا فاسد مادہ جو ہے نا وہ خارج کر رہے ہوتے ہیں. اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو کریٹنین کی مقدار. بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام میں آئے. فہد، آپ کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں، ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. سب سے پہلے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جی پروفیسر ڈاکٹر اکرم حریری صاحب، جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. تھینک یو. اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں وہ ہیں فصیح الرحمان، جو کہ نعت خواں ہیں. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ فصیح؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور ناظرین، جیسے کہ گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو آپ بھی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. آج ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. جمعے کا دن ہے، جیسے کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے آج شب برات کا دن ہے. آج رات جو ہے وہ خاص عبادتوں کا سلسلہ جاری ساری رہے گا. تو اس حوالے سے آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ شب برات کی جو ہے اس پہ عبادت پہ بات کریں گے. ساتھ ہی ہم صبر اور برداشت پہ بھی بات کریں گے. جی سر، سب سے پہلے تو شب برات کے حوالے سے جانیں گے، یہ اس کے بارے میں بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقریباً پوری دنیا میں ہی یہ کنسیپٹ شب برات کا پایا جاتا ہے. شب کا معنی ہے رات اور برات کا معنی ہے لا تعلقی. اس کا جو ہے مین مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو صحیح روایات ہمارے سامنے موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی روایات ہیں جن کے بارے میں ہمارے مسلمانوں میں متعامل جو ہے وہ موجود ہے، عمل اس کے اوپر موجود ہے مختلف شکلوں کی صورت میں. لیکن محققین کے ہاں، علماء حدیث کے ہاں جو حدیث کا فہم رکھنے والے ہیں، جو ان کی اسناد اور ان کے طرق کے اوپر بحث کرنے والے ہیں، ان کے ہاں جو ہے ان کی قبولیت جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان بھی ہے. تو اس لحاظ سے جو شب برات کے الفاظ کے معانی کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم سے دو احادیث مبارکہ تقریباً تھوڑے سے مفہوم کے فرق کے ساتھ ہمارے سامنے موجود ہیں. ایک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یطلع اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت مطلع فرماتے ہیں لوگوں کی طرف، الی خلقہ، اپنی مخلوق کی طرف. اور اس میں جو ہے یہ الفاظ ہیں کہ فیغفر لجمیع الناس، اللہ رب العزت تمام لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں الا لمشرک او مشاجر، مگر جو انسان مشرک ہے اور دوسرا وہ آدمی جو کینہ پرور ہے. ان دو کے علاوہ اللہ رب العزت سارے لوگوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں. اور اس میں جو ہے وہ لیلۃ نصف شعبان کا ذکر ہے، 15 شعبان کے حوالے سے. اس طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں بھی تقریباً یہی الفاظ ہیں. اس میں آخر میں آن صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فیغفر للمؤمنین، اللہ مومنوں کو معاف فرما دیتے ہیں، ویملی للکافرین، اور کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں کہ وہ آنے والے وقت میں اپنے آپ کو سامان عبرت دیکھتے ہوئے ہدایت کی طرف آ جائیں. اور اسی طرح فرمایا کہ وَيَدَعُوا أَهْلَ حِقْدٍ بِحِقْدِهِمْ حَتَّى يَدَعُوا، اور جو کینہ پرور انسان ہے اللہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ اپنا کینہ چھوڑ دے، اس سے بعد آ جائیں، کینہ پروری سے اپنے آپ کو روک لے، تو پھر ان کا معاملہ بھی وہی بخشش کی طرف جو ہے وہ لوٹ جاتا ہے. تو گویا اس حدیث مبارکہ میں، اور یہی روایت
اسی مفہوم کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائی، جس میں سموار اور جمعرات کے روزے کا ذکر ہوا، اور اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت ہر اس انسان کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو شرک نہیں کرتا، اور جو شرک بھی نہیں کرتا مگر ان کا آپس میں بھائیوں میں کینہ پروری چلتی رہتی ہے، حسد، بغض، بغاوت، ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت، انتقام، تو وہ بھی جو ہے وہ بخشش کے دائرے سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو گویا شب برات کے موقع پر ہمیں جو ایک بڑا پیغام مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس موقع پہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، ہماری بخشش ہو جاتی ہے، اور ہمیں سوچنا چاہیے اس موقع پر کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہماری بخشش کی راہ میں حائل ہو رہی ہے۔ تو صاف ظاہر اس میں حدیث مبارکہ میں تسلسل کے ساتھ شرک کا تذکرہ آ جاتا ہے، اور دوسرا کینہ پروری کا۔ اب ہمیں جو ہے وہ سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس کے مفہوم کی طرف آنا چاہیے کہ شرک کیا ہے، شرک کی جزویات کیا ہے، کون سے ایسے امور ہے جس سے انسان مشرک کہلا سکتا ہے یا وہ اللہ کے ساتھ شرک کا ارتکاب کر سکتا ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بھائیوں میں کینہ پروری۔ اب اس میں بھائیوں کا جب تذکرہ آتا ہے تو اس میں سکے بھائی بھی شامل ہیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے سے جو آپ کے بھائی ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہمارے سامنے تعریف رکھ دی کہ جو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہے، ان کو اسی طرح جو ہے ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، جس طرح کے سکے بھائی ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ تو گویا جب ہم شریعت کا ڈیپلی مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سوائے وراثت کے حق کے باقی تمام وہی حقوق آ جاتے ہیں جو سکے بھائیوں کے اور عام مسلمان ہونے کے ناطے سے جو یہ حقوق اور یہ ترتیب۔ جی بالکل، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ وعلیکم السلام۔ فاروق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں مفتی صاحب سے یہ ایک سوال جی پوچھیں۔ مفتی صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کی رات کی جو عبادات ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مطلب برکت والی عبادت ہے وہ میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب ذرا مجھے کلیئر کر کے بتا دیں تاکہ ہم جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ جی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کون سی برکت والی؟ کہ انسان پیدا ہی عبادت کے لیے ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ہماری مقصد تخلیق ہی عبادت رکھا ہے، اور قرآن کریم میں جو ہے وہ آیت کریمہ ہے کہ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ حَتَّى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ یقین سے مراد یہاں پہ موت ہے کہ موت کے آنے تک آپ لوگ اپنے آپ کو عبادت میں مگن رکھیے، یعنی عبادت کرتے رہیے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، میں ادھر پس منظر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ سوال کی طرف ہی آتا ہوں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، اور اس طرح حضرت مغیرہ صحابی رسول ہے وہ بیان کرتے ہیں، ان دونوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی کہ آپ کو کھڑے ہوتے ہوئے پاؤں میں جو ہے وہ ورم آ جاتے ہیں۔ حضرت مغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کے تو گناہ اللہ نے معاف فرما دیے ہیں، تو آپ اتنی کثرت سے جو ہے وہ عبادت کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، قرآن کے شارح ہیں اور مفسر ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شریعت کا فہم دیا، وحی کے مطابق ہمیں طرز زندگی عنایت کیا، ہدایت کا جو صحیح رستہ ہے وہ ہمیں عنایت کیا۔ تو یہی کہ شب قدر میں عبادت اور اس میں قبولیت کا کون سا وقت ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ صحیح احادیث مبارکہ جس کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور محققین کے ہاں، محدثین کے ہاں اس کے بارے میں اتھینٹسٹی ہے کہ یہ احادیث صحیح ہے، اس میں جب شب برات کا ذکر آتا ہے اس میں یہ بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ سب کے گناہوں کو اپنی مخلوق میں سے سب کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور اس میں دو افراد کا تذکرہ ہوا کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کو اللہ معاف نہیں فرماتا، یا جو آپس میں باہم کینہ پرور انسان ہے وہ ان کے گناہ معاف نہیں فرماتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو حدیث مبارکہ کا مدعا ہے، جو حدیث مبارکہ کا مقصود ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس شب برات کے موقع پر ایسی عبادت کرے جس میں انسان شرک اور شرک کی جزویات سے بچ سکے، اور آپس میں جو ایک دوسرے کے خلاف ہم کینہ پروری پالتے ہیں جس کی بنیاد پر کئی طرح کے جھگڑے، فساد اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ ہمارے درمیان وقوع پذیر ہو جاتا ہے، معاشروں کا، گھروں کا ماحول خراب ہوتا ہے، ہمیں ان سے جو ہے وہ اپنے آپ کو باز رکھنا چاہیے۔ عبادت صرف سجود اور
قیود کا جو ہے وہ نام نہیں، قیام کا ہی نام نہیں، عبادت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کو ہم تسلیم کریں، وہ بھی عبادت ہے۔ اس طرح ہمارا ایک لمحہ لمحہ جو ہے وہ عبادت میں آ جاتا ہے۔ رہی بات کہ اس رات میں مخصوص عبادت کرنا، جو مختلف تذکرہ ملتا ہے کہ اتنی رکعت نماز پڑھی جائے، فلاں فلاں رکعت میں یہ پڑھا جائے، وہ تذکرے ہیں، اور اس میں ایک منسوب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت ہمارے سامنے ملتی ہے، لیکن جب ان کی صحت کے بارے میں ان کی تحقیق کرتے ہوئے جب ہم اہل علم سے کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی سند جو ہے وہ اختلاف الفی ہے، کہ اس میں بالکل اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں سائمہ کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سائمہ، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی مجھے کچھ پوچھنا تھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ میں نے عبادت کر لی ہے رات میں، جی جی، لیکن میں چیلے میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا ہے تاکہ میں 20 دن یعنی کہ 20 دن ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ، لیکن میں عبادت کرنا چاہتی ہوں، کیا عبادت لگے گی میری یا نہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جاننا تھا۔ ہاں جی، میرا مقصود یعنی ان کا یہ بتا رہی ہیں کہ میں چھلے میں ہوں، کیا مطلب یہ نفاس کی حالت میں ہے؟ اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ عبادت جو ہے وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میں نے عبادت کی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ذکر و اذکار، وہ ہم عبادت اس میں کر سکتے ہیں، وہ بھی عبادت ہے۔ ہم اللہ کے کسی بھی حکم کو ہم مان رہے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی سنت کو ہم اپنا رہے ہیں، یہاں تک کہ مسکراہٹ کے ساتھ کسی کو بولنا، وہ بھی جو ہے عبادت ہے۔ اس طرح راستے میں کوئی چیز آپ کو تکلیف دے رہی ہے، اس کو ہٹا دینا، وہ بھی جو ہے وہ عبادت ہے۔ آپس میں ہم جانتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے جو ان کے درمیان، خاندان کے درمیان، افراد کے درمیان شر اور فساد کا وجہ بن رہا ہے، بن رہی ہے، ہمیں اس پارٹی کو اچھے انداز سے سمجھا دینا اور ان کو جو ہے ان کو بھی اچھے انداز سے تنبیہ کر دینا، یہ بھی عبادت ہے۔ لازمی نہیں اس میں باقی رہا کہ آپ اس حالت میں جو ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، نفل و نوافل جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتی، ہاں جی، اس طرح کی عبادت جو ہے وہ ممنوع ہے۔ لیکن باقی جو عبادت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امر کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے جا رہا، دیکھیں نا، اب یہ عبادت ہے، وہ کسی بھی حالت میں کہ آپ کسی کو ملتے ہیں تو السلام علیکم کہتے ہیں، تو یہ عبادت آپ آسانی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح جو ہے وہ کسی ضرورت مند کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ و خیرات کر دیتے ہیں، اس ضرورت اس کی لباس کی ہے وہ دور کر دیا، اس کی ضرورت کھانے پینے کی ہے وہ دور کر دی، اس کو کاروبار کی ضرورت ہے آپ نے اس کو کاروبار کھلوا کے دے دیا، چھوٹی سطح کا یا بڑی سطح تھا وہ اپنی حیثیت کے مطابق ہے۔ اس طرح کوئی بھی آپ نیکی کرتے جائیں وہ عبادت میں شمار ہوگی، اور اللہ ایک ایک امر کی جو ہے وہ قدر کرنے والا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ اگر آپ نے سرسوں کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہے تو قیامت کے دن آپ اس نیکی کو بھی اپنے سامنے موجود پائیں گے، اور اسی طرح جو ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی جو ہے وہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت بنے گا، درجات میں بلندی کا جو ہے وہ ذریعہ بنے گا۔ باقی اس پیغام کو ہمیں جو ہے وہ عام کرنا چاہیے کہ جو قرآن کریم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ہمیں مل رہا ہے کہ آپ شرک اور شرک جیسے امور سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اور اسی طرح جو ہے آپس میں ہم جو بہت زیادہ ہے، میرے خیال میں شاید ہی کوئی فرد بچا ہوا ہو جس کو جو ایک دوسرے کے ساتھ کسی نے اگر محسوس کر لی اس نے میری فلاں موقع پہ انسلٹ کی ہے تو ہم اس کو مہینوں اپنے دل میں سمائے رکھتے ہیں اور موقع ڈھونڈتے ہیں کہ اب میرے ہاتھ میں موقع آیا، میں اپنے دانتوں میں اپنے جبڑوں میں اس کو ضرور دباؤں گا۔ تو یہ صورتحال جو ہے مناسب نہیں، رات گئی بات گئی، اللہ کے سپرد کرے معاملات کو، اپنے دل میں انتقام کی آگ مت بھڑکاتے رہے، اور اس سے آپ کی بہت ساری صلاحیتیں جس سے آپ مفید کام کر سکتے ہیں وہ رک سکتی ہیں، آپ اپنے آپ کو اس سے دور کر سکتے ہیں اگر آپ کینہ ہی اپنے دلوں میں پالتے رہیں گے۔ اب دیکھیں نا کہ عرب کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ وہ بڑے کینہ پرور لوگ تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے ان کے اندر سے یہ بیماری ختم کر دی۔ اب کینہ پرور انہیں کیوں کہا جاتا تھا؟ اور اس طرح اونٹ کی مثال دی جاتی ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کینہ پرور ہے، اور اونٹ اور عربوں کا آپس میں کتنا تعلق ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی آپس میں جو دشمنیاں تھیں، ان کی آپس میں عداوتیں تھیں، وہ سالوں نہیں کئی سالوں تک بلکہ کئی نسلوں تک جو ہے وہ جاری رہتی تھی۔ اب دیکھیں اسلام نے کتنی پیاری تعلیمات دیں جس کے ذریعے سے جو ہے، اب دیکھیں یہ تھوڑی
اپنا ہے اس کا اثر اور نتیجہ یہ ہے کہ ہماری ساری گناہوں کی جو ہے وہ بخشش ہو جاتی ہے اگر ہم کینہ نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پھر بھی کہیں نہ کہیں چانس دے رہا ہوتا دیکھ ہے. اللہ تو چانس ہی دے رہا ہے, اللہ تو مواقع انسان کے لیے دے رہا ہے. اب دیکھیں 15 شعبان ہے اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ رب العزت کا جو ہے وہ وعدہ اپنے بندوں کو جو ہے وہ سنا رہے ہیں, اپنی امتیوں کو سنا رہے ہیں. تو یہ چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جو ہے وہ آپس میں بھائیوں میں کینہ پروری ختم کر دے گا اللہ اس کی بخشش فرما دے گا. تو ہمیں ان امور کی طرف جو ہے آنا چاہیے. یہ وہ امور ہے جو ہماری عبادتوں کو, ہمارے روزوں کو, ہماری رات بھر کے قیام کو محفوظ کرنے والے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر ہماری رات بھر کی عبادتیں, ہمارے روزے, صدقہ و خیرات قیامت کے دن جو ہے یہ ان نیکیوں کو کھا جائیں گے. اگر ہم کسی کا حق کھا رہے ہیں, کسی کے اوپر زیادتی کر رہے ہیں, ہاں جی, کسی کو برا والا کہہ رہے ہیں اور رات بھر جو ہے وہ اپنے ماتھا اللہ کی عبادت اللہ کے لیے جو ہے وہ جھکائے رکھتے ہیں, تو وہ حدیث مبارکہ میں واضح ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اتدرون من المفلس, آپ مفلس آدمی کو جانتے ہیں؟ مفہوم تو ہر آدمی کو پتہ ہے. صحابہ کرام نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول اس کو بہتر جانتے. فرمایا کہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے کے ساتھ, صدقہ و خیرات کے ساتھ, حج کے ساتھ, عمرے کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا, مگر کیا ہے کہ وہ خالی ہاتھ رہ جائے گا. اللہ کے نبی وہ خالی ہاتھ کس طرح رہ جائے گا؟ فرمایا کہ ایک ادھر سے کھڑا ہوگا, ایک ادھر سے کھڑا ہوگا, ایک ادھر سے کھڑا, وہ کہے گا اس نے مجھے پر زیادتی کی, وہ کہے گا اس نے میرا مال کھایا, وہ کہے گا اس نے مجھے برا بھلا کہا, فلاں کیا, اور اللہ ان کی ساری نیکیوں کو ان میں تقسیم کر دے گا. پھر بھی اگر ان کے واجبات رہیں گے تو ان کے گناہوں کا بوجھ اس عبادت گزار کے اوپر جو ہے وہ آ جائے گا. تو اس لیے عبادت جو ہے وہ ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے ڈیفائن کر دی ہے. اگر ہم خود سے کئی چیزیں ڈیفائن کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے کئی معاملات جو ہے وہ خراب ہو سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں. اور اس میں عبادت کیا ہے کہ صرف مائنڈ سیٹ کی چینجنگ ہے, عقیدے کی درستگی ہے, نظریے کی درستگی ہے کہ وہ نظریہ جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے نازل فرمایا, ہم اس نظریے کے ساتھ آپس میں کمیٹڈ ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں اللہ نے جتنی ہماری زندگی رکھی ہے آج کے بعد میں شرک اور شرک کے قریب نہیں پھٹکوں گا, شرک کی اقسام جتنی بھی ہیں ان کے قریب نہیں جاؤں گا. اور اس میں بیسک ڈیفائن کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت جو ہے وہ حاکم اعلیٰ ہے, اسی کے قوانین. ہاں جس طرح جو ہے ساری چیزیں ہم کہیں سے بھی ہم پڑھنا سننا چاہیں, سیکھنا چاہیں. بالکل, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے. فصیح بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کیا حال چال ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. کیا ہو رہا ہے آج کل؟ آج کل جاب وغیرہ چل رہی ہے الحمدللہ. ہاں جی. اچھا ماشاءاللہ. اچھا جی, فصیح ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی ایک کلام کے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. جی کلام لکھا ہے میرے بڑے بھائی نے, حافظ فیضان الرحمان فیضی بھائی نے, تو اس کے میں چند اشعار آپ کو عطیہ کر رہا ہوں. رسول اعظم نبی رحمت بس ایک ہوا ہے وہ مصطفیٰ ہیں. رسول اعظم نبی رحمت بس ایک ہوا ہے وہ مصطفیٰ ہیں. وہ جس نے آ کر خدا کا ہم کو دیا پتا ہے وہ مصطفیٰ ہیں, وہ مصطفیٰ ہیں, وہ مصطفیٰ ہیں. وہ مسکرائیں تو کہا کشائیں, شرم سے سمٹیں خوشی منائیں, ادا بھی جن کی ادا نہیں مثل معجزہ ہے وہ
مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ مصطفیٰ ہیں، وہ جن کو سدرا کے پار رب نے بلا کے دکھلائے اپنے جلوے، وہ جن کو سدرا کے پار رب نے بلا کے دکھلائے اپنے جلوے، جو ایک فرشتے کی انتہا ان کی ابتدا ہے، وہ مصطفیٰ ہیں، رسول اعظم نبی رحمت، جھکے نہ کیوں کر قلم بھی فیضی، کرے نہ کیوں کر ادب کے سجدے، جھکے نہ کیوں کر قلم بھی فیضی، کرے نہ کیوں کر ادب کے سجدے، تیرے کلاموں میں بات جن کی تو کر رہا ہے، وہ مصطفیٰ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنی، بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہمیں یہاں پہ لینی ہے بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ناظرین ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ہیلتھ ٹپ، تو ہیلتھ ٹپ کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج ہم کس کے فائدے بتانے جا رہے ہیں۔ جی ناظرین، آج ہم بات کریں گے لیمن پہ، یعنی کہ لیمو پہ آج ہم بات کریں گے۔ لیمو ایک ایسا قدرتی پھل ہے جو کہ ہم تمام گھروں میں جو ہے وہ باکثرت استعمال ہوتا ہے۔ لیمو کے بڑے فوائد ہیں، بہت ساری ہماری جیسے کہتے ہیں نا کھانے، وہ لیمو کے بغیر ادھورے ہیں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وائٹامن سی وہ بہت وافر مقدار میں پایا جاتا ہے۔ بہت لوگ جو ہیں وہ اس کو شوق سے جو ہے استعمال کرتے ہیں، جیسے آج کل گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس میں لیمو پانی جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے کہ گرمی سے بچا جا سکے۔ اور اس کے علاوہ لیمو میں جو ہے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی ہم زندگی میں دیکھتے ہیں ہماری بہت ساری مصروفیات ہوتی ہیں، ہم لوگ جو ہے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارا برڈن ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے، تو اس حوالے سے اگر ہم لیمو پانی کا استعمال کرتے ہیں یا لیمو کا استعمال ہم اسپیشلی اپنے کھانوں میں استعمال کر لیتے ہیں تو اس میں کافی آپ کو انرجی جو ہے وہ بھی ملتی ہے۔ ساتھ میں ہم جس طرح ہم دیکھتے ہیں اگر ویٹ لاس، جس طرح آج کل بہت موٹاپا جو ہے اس پہ بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو جنہوں نے اپنا ویٹ جو ہے وہ کم کرنا ہے تو وہ لیمو کا استعمال زیادہ کریں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ مقدار میں استعمال نہیں کرنا، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ آپ کو نقصان دہ ہوتی ہے، تو آپ نے اتنی ہی مقدار میں استعمال کرنا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہو۔ لیمو میں ہم اور بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہم اورنج جو ہے وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو کچھ لوگ اس کو اس سے بھی ریلیٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہم کھانے بنا رہے ہوں اور اس میں اگر ٹیسٹ لانا چاہ رہے ہوں تو اس میں ہم لیمو کا استعمال کر دیتے ہیں۔ اگر ہمارے گھر کی خواتین دیکھیں تو ان کی خوبصورتی کے حوالے سے بات کریں تو وہ بڑی ادھوری ہوتی ہے۔ اگر ہم لیمو کا استعمال کریں، جس طرح آج کل ایکنی پرابلم ہوتا ہے، آج کل چھائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جھریاں پڑ رہی ہوتی ہیں، رنکلز ہیں، تو اس پہ کیا ہے کہ آپ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لیمو کا استعمال کریں
تو اس سے کافی حد تک آپ اپنے چہرے پر جو ہے وہ ان چیزوں کو کم کر سکتے ہیں، خوبصورتی میں اضافہ کر سکتے ہیں، آپ کی اسکن جو ہے وہ بڑی گلو کر سکتی ہے. آپ اس کا استعمال آپ جوسز میں کر سکتے ہیں، آپ جوس پئیں اس کا، آپ سیلڈ جو ہے وہ بناتے ہیں اس میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے اگر نہار منہ پانی استعمال کرنا ہے تو اس میں اگر آپ ایک لیمو جو ہے اس کا رس نچوڑ کے پی لیں تو وہ بھی آپ کی باڈی کے لیے بڑا اچھا ہے، اس سے آپ کافی ہیلدی فیل کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی ہم لیمو پانی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، پیتے ہیں، تو اس سے کتنی انرجی آپ کی جو ہے وہ بحال ہو جاتی ہے. تو آپ نے اپنی غذا میں لیمو کا استعمال کرنا ہے. یہ ہوگی آج کی ہیلتھ کے حوالے سے بات، اور چلتے ہیں واپس اپنے ٹاپک کی طرف. اور شب برات پہ آج ہم بات کر رہے ہیں، فصیح بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، کوئی آپ کوشچن کرنا چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا سر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جانیں گے کہ ان کا کیا خاص عمل تھا ماہ شعبان میں؟ شریعت مطہرہ نے کوئی نہ کوئی دن، کوئی لمحے ایسے متعارف کروائے ہیں جس میں انسان اپنے رب کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکے. تو ان میں سے جس طرح کہ آج 15 شعبان رات کو ہے، تو اس حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہم نے ابھی جو ہے وہ دیکھی، اور اسی طرح آن صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبان کے حوالے سے ایک معمول ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے کہ ہمیں معلوم ہوتا کہ شاید آپ روزے ہی رکھتے چلے جا رہے ہیں، اور جب آپ چھوڑنا شروع کر دیتے چھوڑ بھی دیتے، جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان میں کوئی فرض نہیں کیا روزہ، لیکن یہ ہے کہ آپ نے کثرت کے ساتھ روزے رکھے ہیں. اس طرح ایک اور سیدہ عائشہ سے ہی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے مسلسل اگر 2 مہینوں کے اکٹھے روزے رکھتے دیکھا ہے تو وہ رمضان اور شعبان ہے. اور فرمایا کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ جو ہے وہ مہینے کون سے ہیں کہ شعبان، اس میں آپ روزہ رکھتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ رمضان ہے، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، آپ کے منہ بیلے بیٹے جو ہے زید ان کے بیٹے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو کبھی اتنے کثرت کے ساتھ روزے رکھتے نہیں دیکھا جس طرح کہ آپ شعبان کے مہینے میں جو ہے وہ روزہ رکھتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ شعبان اور رمضان میں جو ہے اس میں جو ہے وہ رجب اور شعبان اپنا کیا ہے اس میں غافل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے شعبان جس میں ترفع الاعمال الی رب العالمین، انسان کے اعمال جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، ان کے ہاں جو ہے وہ جاتے ہیں. اور میں پسند کرتا ہوں احب عملی کہ میرے عمل جو ہے وہ بھی اللہ رب العزت کے پاس اٹھائے جائیں تو وانا صائمن میں روزے کی حالت میں ہوں. تو گویا آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں اعمال کے پیش کیے جانے کی، اور اس میں یہاں پہ پورے مہینے کا ذکر ہے، ایک رات کا ذکر نہیں ہے اس حدیث مبارکہ میں جو حضرت اسامہ بن زید کے سوال کرنے والی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کے ہاں اعمال بلند کیے جاتے ہیں، بندے کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں ساتھ یہ بھی متعارف کروایا جاؤں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں. اس طرح ایک اور حدیث مبارکہ جو ہمیں ملتی ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، اس سے ملتی جلتی ایک روایت جس کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ یہ اپنی سند کے اعتبار سے درست نہیں ہے، جس میں تذکرہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور وہ آ کر جو ہے وہ اپنے بندوں کو آواز دلاتے ہیں. یہ منادی کرنے والا منادی لگاتا ہے، آواز دینے والا فرشتہ آواز لگاتا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. اور اس طرح جو ہے وہ سوالات کا جو ہے وہ تذکرہ آتا ہے. جی ایک کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، زوار حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں سرگودا سے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بس آپ کو بہت بہت آنے والی شب مبارک ہو. خیر مبارک، آپ کو بھی مبارک ہو. اللہ پاک ہمیں توفیق دے اس رات کو عبادت کی، اور اللہ پاک ہمیں مغفرت کر جو ہمارے لوگ گزر گئے ہیں ان کو، اور جو پیچھے ہیں ان کو نیک اعمال کی توفیق دے. آمین. اور میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس رات کوئی خاص ایسا وظیفہ بتا دیں جو بندہ پڑھتا رہے، پوری دنیا ملک کو بتا دیں. جو لوگ آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بڑے شوق سے آپ کا میں پروگرام دیکھتا ہوں، تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے اپنے ملک کی، اپنے خاندان سے وفاداری کی. بالکل
بہت شکریہ کال کرنے کا. جی زوار بھائی، ہم بتا رہے تھے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے جس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر رات کے آخری پہر میں تشریف لاتے ہیں اور اپنے بندوں سے سوال کرتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، ہے مجھ سے کوئی مانگنے والا، میں اس کو عطا کروں. اور اس طرح کے 2-4 سوالات اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو جو ہے وہ قبول بھی فرماتے ہیں. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ صحیح روایت ہے جس میں یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت جو ہے وہ ہر رات کے آخری پہر جو ہے آخری حصے میں آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اور یہ فضیلت ہر ایک، اور یہی رات گزارتے ہوئے ہم رات کے آخری حصے میں اٹھیں اور اللہ رب العزت سے جو ہے وہ دعا کریں. اللہ رب العزت یقیناً ہماری دعا کو قبول فرمائے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک روایت ہے کہ ہم آتے ہیں بستر پر لیٹ نائٹ جو ہے وہ آ کر سو گئے اور اس کا کچھ خیال نہ رکھا. تو آج اس رات کے حوالے سے ہم ذرا اگر ہمارے ہاں ہے کچھ جو ہے وہ کہا سنا جاتا ہے، عمل موجود ہے، تو اس میں ہم کیوں نہ ہو کہ سنت سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم یہ رات کو جو ہے وہ گزارنے کی کوشش کر لیں. حدیث مبارکہ میں ہے جو رات عشاء کی نماز پڑھتا ہے اور پھر صبح کی نماز عشاء کی جو ہے وہ پڑھتا ہے، وہ پوری رات جماعت کے ساتھ، وہ پوری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے. تو ہم رات کو عشاء جو ہے وہ پڑھیں اور مسنون ذکر و اذکار کرتے ہوئے ہم سو جائیں باوضو ہو کے، اور صبح جو ہے وہ اٹھ کے بعد جماعت جو ہے وہ نماز پڑھیں. تو یقیناً ہماری یہ ساری رات عبادت میں شمار ہوگی. اور اگر آخری پہر میں ہم اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس سے دعائیں کرتے ہیں، مناجات ہم طلب کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت وہ بھی قبول فرمائیں گے. بالکل انشاءاللہ اللہ رحمان ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے فصیح سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے. الہام کی رم جم کہیں بخشش کی گھٹا ہے یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے یہ دل کا نگر ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں آیات کے جھلمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے، لفظوں کی انگوٹھی. ایک بار تیرا نقش قدم چو
वेलकम बैक नाज़रीन, और ब्रेक पे जाने से पहले हम फसी से नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन रहे थे, और इसके साथ ही वापस जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अकरम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। शब बारात की इबादत के हवाले से भी बात करें, साथ साथ हम ये भी जानेंगे जिस तरह अभी माह रमज़ान भी आ रहा है, शबान में भी एक ये समझ लें कि महीना ऐसा होता है कि इसी से तैयारियां जो है वो शुरू हो जाती हैं आगे माह रमज़ान में भी, कि अपने आप को कैसे बेहतर कर सकते हैं, किस तरह सब्र और बर्दाश्त जो है वो हम पैदा कर सकते हैं, जो कि आजकल हम देख रहे हैं हमारे अंदर सब्र और बर्दाश्त जो है वो उसकी कमी बहुत ज्यादा पाई जा रही है। जी बिल्कुल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात से हम देखते हैं तो एक तो यह है कि आप अलैहिस्सलाम वो कसरत से रोज़े रख रहे हैं ताकि आने वाले महीने में जो है वो रोज़े रखना आसान हो। दूसरा, आप अलैहिस्सलाम इस महीने में क्यों रमज़ान में नमाज पढ़ाना होती थी तो उसमें ये दौर किया करते थे, यानी कुरान को सुनाया करते थे। और हदीस मुबारक में है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते और जितना कुरान पाक नाज़िल हो चुका होता वो उनको सुनाया करते थे। और आप अलैहिस्सलाम का आखिरी जब रमज़ान था तो आपने एक नहीं बल्कि 2 मरतबा कुरान पाक इस तरह सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलाम को सुनाया। तो यहाँ से हमारे सामने ये भी मिलता है कि हम जिस तरह आप अलैहिस्सलाम की मामूलात हैं कि वो उस कुरान के साथ ताल्लुक जो है वो जोड़ें, जो हमारे लिए हदायत का नमूना बनकर आया है, हमारे लिए मंशूर बनकर आया है। तो और उस अजीम महीने के लिए जो है वो अपने आप को हम तैयार करना शुरू कर दें, जिसका एक एक लम्हा हमारे लिए जो है वो कीमती है, हमारे लिए दराजात में बुलंदी का सबब है, उसमें गुनाहों की माफ़ियों का जिक्र है, और उसमें जो है वो इतने कसरत से छोटे छोटे अमल की जो है वो जज़ा है कि हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और फिर रोज़े के बारे में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इसकी जो जज़ा ही अल्लाह अनायत फरमाएंगे, कि हर एक अमल की जज़ा जो है वो फरिश्तों को बताई हुई कि ये काम करे तो इसका ये अजर, फलां काम करे तो ये अजर, और इसकी जज़ा तो अल्लाह ने बतलाई नहीं फरिश्तों को। और हदीस मुबारक में आता है कि जब क़यामत के दिन रोज़ों की जज़ा मिलेगी तो इंसान खिलखिला उठेगा, खुश हो जाएगा। बिल्कुल। कॉलर है हमारे साथ नादिया मियां वाली से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी नादिया, क्या? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मुझे आज बहुत अच्छा आपका प्रोग्राम लग रहा है क्योंकि इसमें जो हमारे कॉलर है वो बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो शब बारात में हमारे यहाँ पटाखे छोड़े जाते हैं, बंदूकें चलाई जाती हैं, तो क्या शब बारात हमें इस तरीके से इजाजत देती कि आप लोग मनाएं? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप बताएं कि ये जो पटाखे जोर जोर से बजते हैं, बंदूकें चलाते हैं, नुकसान होता है। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। ये आपके इलाके में शायद बंदूकें भी चलाते होंगे, मियां वाली का इलाका ट्राइबल एरिया है, तो हमारे यहाँ तो पटाखों से जो है वो बुरा हाल किया होता है बच्चों ने। तो देखिए कुछ चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है कि शब बारात आई है तो कुछ चीजें हैं जो हमारे साथ हम उसको शुगलन जो है वो लेते हैं, और उस पर बाज़ औक़ात हम खामोशी भी इख्तियार कर लेते हैं कि चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, शुगल मना रहे हैं। देखिए फजूलियात का जहाँ से ताल्लुक है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उससे कुल्ली तौर पर मना फरमाया है। वो फजूल चीज़ें चाहे इबादत में हों यानी और चाहे दूसरे अमूर के अंदर हों, फजूल का माना क्या होता है कि अज़ाफ़ी अमर सर अंजाम देना। तो रही बात पटाखों और शुरलियों वाली और इस तरह की, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पूरा दौर मुबारक है और उसके बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का दौर है, तो हमें इस एक शब बारात नहीं किसी और मौके पर भी इस तरह के जो है वो त्यौहार जो है वो हमें मनाते हुए नजर नहीं आए। और दूसरी बात ये है, साहिल को भी कहना चाहूँगा और दूसरे हजरात को भी, कि ये त्यौहार नहीं है। त्यौहार और चीज़ होती है, इबादत का तसव्वुर जो है वो और होता है, फजीलत और होती है। तो हम अगर इसको त्यौहार के तौर पर सेलिब्रेट करना शुरू करेंगे तो ये चीज़ जो है वो गलत होगी। बाकी रहा कि फजूलियात, पैसा को ज़ाया करना, थोड़ा कर रहा है या बंदा को ज़्यादा कर रहा है, और शुरली पटाखे और इस तरह का तसव्वुर जो है, यहाँ तक कि मैंने देखा है कोई अगर गल के छोटे बच्चे बैठे होते हैं, कोई गुजर रहा हो तो वो ऐसे टाइमिंग से फेंकते हैं कि जो ही उसका पाँव उसके करीब आता है और फट जाता है, और कई दफ़ा जो है वो कपड़े जो है उनसे अंदर से गुजर के चल जाता है और वैसे भी जख्मी हो जाता है। तो ये चीजें जो है सही नहीं है, किसी को तकलीफ पहुंचाना। हाँ जी, सबसे बड़ी बात वो तकलीफ लाजमी नहीं कि उसके जिस्म को टच करे, जो हमारे कानों को बार बार जो है वो तकलीफ दे रही है, उसकी वजह से हम
صحت مند ہے تو ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو وہ اس کو بہت آکورڈ فیل کرتا ہے. تو ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا بھی چاہیے اور اپنے بچوں کو بالخصوص روکنا بھی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے حضرات ملوث نہیں ہیں، ہمارے بچے ہی ہوتے ہیں، اور ہماری خاموشی جو ہے وہ اس چیز کو ہوا دے رہی ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے، یہی جو ہے ہمارے اسلام بھی ہمیں درس دیتا ہے. تو بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. اس پہ ٹاپک ایسا ہے کہ ہم جتنی بات کرتے جائیں وہ کم ہے، لیکن کیونکہ ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہے، ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے. کوئی اینڈ میں ہمارے ویورز کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج میں یہی دینا چاہوں گا کہ کوئی بھی تہوار کا ذکر آتا ہے، کسی دن کا ذکر آتا ہے، کسی رات کا تذکرہ آتا ہے، یا کسی ایونٹ کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، تو ہم مسلمانوں کا مزاج یہی ہونا چاہیے کہ ہم تحقیق کر کے اس امر کی طرف جو ہے وہ آئیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات اس سلسلے میں کیا ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بہترین ساتھی جو صحابہ اکرام کہلوائے ہیں، ان کا عمل جو ہے وہ کیا تھا، اور قرآن تعلیمات جو ہے وہ ہمارے سامنے کیا حقیقی پیغام رکھتی ہیں. اگر ہم قرآن اور سنت پہ ہی عمل کر کے یہ دنیا گزار کے چلے جاتے ہیں تو یقیناً ہماری بہت بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور فصیح آپ کا بھی بہت شکریہ. لیکن پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن جاتے ہوئے آپ سے ضرور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کی رات جو ہے وہ عبادت کی رات ہے، تو بہت ساری دعائیں کریے گا اپنے لیے، ہمارے لیے، سب کو یاد رکھیے گا. اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کا اجازت چاہتے ہیں آپ سے. اللہ حافظ. اور جاتے جاتے جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. میں کہ بے وقتو بے مایا ہوں، میں کہ بے وقتو بے محفل میں چلا ہوں، آج ہوں میں تیرا دہلیز آج میں عشق کا ہم پایا ہوں، تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور، تیرا پیکر ہے کہ ایک لائے نور، جالیوں سے تجھے دیکھا ہوں، اور یہ کہیں خان